वतन नहीं। जब आप ये कहें कि ये वतन हमारा है तो उससे उन लोगों के ऐवान मर्द उठने चाहिए जिन लोगों के दिमागों में, जिनके जहनों में हमारी कौम को या हमारे वतन को गुलाम बनाने के खदशात हैं, गुलाम बनाने के गुमान हैं। उनके ऐवान, उनके कफ मर्द उठने चाहिए। इतनी जोर से, इतनी वालियत से, इतने लगाव हमारा लगाइए। ये वतन, ये वतन, ये वतन, ये वतन, अगर ये वतन हमारा है तो बताइए इस पर हुकूमत किसे करनी चाहिए? फिर मैं कहूंगा इस पर हुकूमत आप जवाब दीजिए, हम करेंगे। इस पर हुकूमत, इस पर हुकूमत, इस पर हुकूमत। ये वतन हमारा है, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे। ये वो ख्वाब है जो चे गुवेरा ने अपनी कौम के लिए देखा। यही वो ख्वाब है जो मार्टिन लूथर किंग ने अपनी आवाम के लिए देखा। यही वो ख्वाब है जो भगत सिंह ने अपने लोगों के लिए देखा। और यही वो ख्वाब है जो मकबूल बट ने कश्मीरी कौम के लिए देखा। जम्मू कश्मीर रियासत को वो एक एंटिटी के तौर पर समझते थे कि ये एक रियासत है जिसमें बसने वाले लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, इनका अपना तहजीब और तबदन और कल्चर है। ठीक है कि इसमें जम्मू का इलाका जो उसमें ज़्यादा तादाद हिंदू कश्मीरियों की रहती थी और वैली में और इर्द गिर्द के इलाकों में मुसलमान ज़्यादा थे। लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर चूँकि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी उसकी मौजूद थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, और रियासत की का हाकिम जो था, ये महाराजा जो था, उसके खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद इससे पहले कई अरसे से शुरू हो चुकी थी 1930-35 से। और उस क्विट कश्मीर उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा नारा बाहर पर बरामद हुआ। तो वो जो सूरत एक मामला था उसको इस सारे पस मंज़र में अगर देखा जाए तो ये मालूम होता है कि ये लोग एक जेन्युइन लोग थे जो आज़ादी, हत्ता कि याकूब अली ने जब फैसला लिखा, जो जिस फैसले की बुनियाद पर लोगों को सज़ा हुई, और आपको पता है कि सज़ा सबको हुई। कुछ लोगों को जो उन्होंने कहा कि इनका रोल को इतना उस तरह नहीं था, इसलिए इनको जो जितने दिन ये जेल में रह चुके हैं वही सज़ा दे के इनको छोड़ दिया जाए। और मकबूल बट को, इसको हाशिम को सज़ा जो हुई वो उम्र कैद की उन्होंने दी। डेथ सेंटेंस नहीं दी जो कि दे सकते थे, मगर उन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी। मकबूल बट 18 फरवरी 1938 कश्मीर के गांव कफाड़ा में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम बारामूला से हासिल की। उस दौर के आप कह लीजिए कि पैराडाइम के अंदर जो भी चीजें रूनुमा हो रही होती हैं वहीं पर उनकी परवरिश हो रही थी। वो जो दौर था वो ये था कि सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन के ज्यादातर वो लोग फैसला ये कर रहे थे कि पाकिस्तान, मुसलमान अक्सरियती रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या इंडिया के साथ रहना है। और यही अमली तौर पे, बेशक बहुत से महाराजे और राजों के जहन के किसी गोशे में ये बात हुई होगी कि हम अलग रियासतें रखें, मगर अमली तौर पे यही एक बड़ी प्रैक्टिस नजर आ रही थी। क्या उन्होंने इन तमाम हालात और वाकयात के मुशाहिदात या उनकी जो तालीमी सरगर्मियां थी वो, या कश्मीरी कौम के दोनों अतराफ के मसाइल को देखते हुए ये इतने वाशगाफ अल्फाज में अपनी सोच का इजहार कर देते हैं कि ये वतन हमारा है और इसकी हिफाजत हम करेंगे और इस पे हुकूमत हम करेंगे? ये लगता नहीं है कि उस पैराडाइम की, उस दौर की ये बड़ी बहस थी। इस बहस को उनकी जहन में या उनकी शख्सियत का हिस्सा कैसे बनी होगी? क्या बुनियादी मारूजी हकायक आपको नजर आते हैं? अगर बट साहब की पूरी जिंदगी पर नजर दुराए ना तो उनका एक बड़ा वाजिया इर्तिका है उनकी सोच और फिक्र का। और वो बेसिकली जो इर्तिका है उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अंडरस्टैंड करना। कि और उसी से पता चल जाता है कि वो किस माहौल में वो उनकी शख्सियत जो है प्रमाण चली और उसका जो तश्कील पाई। कि वो जब बिल्कुल 8-9 साल के थे तो उस वक्त जाहिर है महाराजा दौर था अभी, ये 46 की बात है तकरीबन। तो
اس وقت جو سسٹم تھا وہاں پر، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی تھا، یہ جو زمینداری اور جاگیرداری کا ایک سسٹم تھا. ظاہر ہے اتنی شدید تو نہیں تھی جتنی پنجاب میں تھی، کیونکہ وہاں زمینیں بہت بڑی ہوتی ہیں اور بہت مزارے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کے گاؤں وہ جو ہوتے تھے کہ کسی کی زمین پہ کام کرنا ہے، ان کو ہاں تو مزارے ہی ہوتے تھے، لیکن ان کو پھر اوپر جو کنٹرول کرنے والے وہاں ویلی میں ان کو کاردار کہتے تھے، ترے گام میں جہاں برسا میں. تو پہلی جو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کہہ سکتے ہیں یا استحصال کے خلاف یا ناانصافی کے خلاف، وہ آلات نے ان کو اس میں پھینک دیا جب ان کی عمر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 8-9 سال تھی. 9 سال بالکل. جب انہوں نے وہ جو مالیے کا مسئلہ تھا تو گاؤں کے بچوں کو وہ کاردار نے لوگوں کو کہا کہ آپ گاؤں کے بچے چودھری کی گاڑی کے آگے لیٹ کسی طریقے سے چودھری سے منوا لو، ورنہ یہ چلا گیا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا. سیاسیات کے مضمون میں گریجویشن کی ڈگری بھی کشمیر سے ہی حاصل کی. انڈین زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے درمیان جو خونی لکیر جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، اسے نہیں مانتے تھے. آپ نے لائن آف کنٹرول عبور کی اور پاکستان سائیڈ آف کشمیر میں آ کے لاہور پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوشش کی. آپ کو داخلہ نہیں ملا. آپ پشاور یونیورسٹی میں ایم اے اردو میں داخلہ لیا. آپ کی ایم اے اردو کی کلاس میں احمد فراز اور طاہا خان جیسے شعراء بھی موجود تھے. ایم اے اردو مضمون، طاہا خان اور احمد فراز جیسے دوست، ادبی سرگرمیاں. یہ وہ دور تھا جب پشاور میں یا کے پی کے جس کو آج ہم کہتے ہیں، وہاں پر باچا خانی کی باتیں ہوتی تھی اور لوگ لیفٹ اور رائٹ کی سیاست کے درمیان مکالمے کیا کرتے تھے. مقبول بٹ کو ان مکالموں سے خاص دلچسپی تھی. اسی دوران آپ نے انجام اخبار کے ایڈیٹر کے طور پہ بھی فرائض سر انجام دیے. ایم اے اردو کرنے کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوئے. ساتھ ہی آپ نے ایک خیبر نام سے رسالہ نکالنا شروع کیا. اس رسالے خیبر میں عوامی نظریاتی ارتقاء کی مختلف بحثیں ہوا کرتی تھی اور اس میں مکالمے، اداریے اور مضامین لکھے جاتے تھے. مگر آپ کو 3 شمارے نکالنے کے بعد یہ رسالہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث بند کرنا پڑا. عملی سیاست کا آغاز آپ نے 60 کی دہائی میں کیا اور آپ نے 1961 میں بی ڈی ممبر کے الیکشن لڑے. آپ نے کے ایچ خورشید کی الیکشن کمپین بھی چلائی. عملی سیاست میں عوامی سیاست کو خاص اہمیت دیتے تھے. آپ کا یہ کہنا تھا کہ عوام کے منتخب نمائندے عوام کی آواز ہوتے ہیں اور یہی وہ طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. 60 کی اسی دہائی کے دوران آپ کا معاذ رائے شماری کے ساتھ تعلق استوار ہوا. مقبول بٹ کا یہ ماننا تھا کہ معاذ رائے شماری لوگوں کی سیاسی نشو و نما کے لیے ایک بنیادی، اہم اور کلیدی کردار سر انجام دے رہی ہے. مگر مقبول بٹ کا یہ کہنا بھی تھا کہ کشمیری قوم کو عسکری طور پر بھی تیار ہونا چاہیے اور طاقت کے کسی بھی ہتھ کنڈے کو جو ان کے خلاف استعمال ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. لہذا مقبول بٹ نے اپنے معاذ رائے شماری کے دوستوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں معاذ رائے شماری کے ساتھ ایک عسکری ونگ بھی بنانا چاہیے، جس پر ساتھیوں کی اکثریت نے اتفاق نہیں کیا. راجہ صاحب، ایک بات مجھے بتائیے کہ معاذ رائے شماری کے دوران ہی میرپور میں اجلاس ہوا جہاں پر مقبول بٹ صاحب نے عسکری جو جدوجہد ہے اس کی بات کی اور وہاں پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اپنے ساتھیوں کے درمیان میں. اس کے بعد این ایل ایف کی بنیاد رکھی. یہ جو مقبول بٹ صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عسکری طور پہ بھی جدوجہد کرنی ہے، صرف سیاسی جدوجہد کافی نہیں ہے، اس کے کیا عوامل آپ نے وہاں پر نشاندہی آپ کے سامنے ہوئی کہ کیا انڈین آکوپائڈ سائیڈ آف کشمیر میں ظلم زیادہ ہو رہا تھا یا اس میں یہ جو ایجنسی والا فیکٹر تھا یہ بہت زیادہ پش کر رہا تھا ٹو سٹارٹ دس وار؟ نہیں، پشنگ نہیں تھی. یہ 65 کی وار کے ایکسپیرئنس میں ایک جینون جو وہ ایک آیا کہ بھائی اگر کیونکہ 65 کا آپریشن بھی اسی طرف ہوا نا، ٹھیک ہے نہیں، ایک ایگزامپل سے ایک سیٹ اپ ہوئی کہ بھائی اگر وہ آپریشن جو باہر سے جا کے کسی نے کیا ہے تو آزادی کی بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگ اٹھیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ چونکہ یہ بات ہے کہ وہاں پہ اس قسم کی تحریک وہاں موجود نہیں تھی. یہ خواہش تھی لیکن تحریک نہیں تھی.
لہٰذا 1965 میں آپ نے میجر امان اللہ خان صاحب کے گھر پشاور میں NLF نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی اور اس بات کا احاطہ کیا کہ آپ اپنی قوم کو، کشمیری قوم کو نظریاتی، سیاسی اور عسکری طور پر مسلح کریں گے۔ NLF کی بنیاد رکھنے کے بعد آپ نے لائن آف کنٹرول کراس کیا اور انڈین سائیڈ آف کشمیر چلے گئے، جہاں پر NLF کے جوانوں کو تیار کرنا سیاسی اعتبار سے اور عسکری اعتبار سے مختلف پروگرام شروع کر دیے۔ مقبول بٹ چھپ کر سیاست کرنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا جب انڈین سائیڈ آف کشمیر میں گئے تو آپ نے NLF کے ذریعے لوگوں کو سیاسی طور پہ بھی تربیت دینا شروع کی اور ساتھ میں عسکری طور پر بھی تربیت دینا شروع کر دی۔ آپ کشمیری قوم کو یہی پیغام دیتے تھے۔ بھائی اگر آپ حکومت کریں گے اس وقت کی حفاظت کون کرے گا؟ کس چین سے کروائیں گے؟ پاکستان سے کروائیں گے؟ ہندوستان سے کروائیں گے؟ روس سے کروائیں گے؟ امریکہ سے کروائیں گے؟ تو کس سے کروائیں گے؟ اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت۔ اس کے بعد ایک اور نعرہ لگا رہا ہوں میں، یہ جو ہمارے عزم کا اظہار ہے، اس کی آزادی کی جنگ کون لڑے گا؟ نہیں، ایمانداری سے بتائیے، آج فیصلہ کیجیے، آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ اس کی آزادی کی جنگ کون لڑے گا؟ آپ لڑیں گے تو میں کہوں گا اس کی جنگ آپ سے ہم لڑیں گے۔ آزادی کی جنگ نہیں، آپ پورے ذوق کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور دل کی اثر گہرائیوں سے آپ کی آواز نکلنی چاہیے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ۔ حضرات آزادی کی جنگ لڑنے کا ہم نے جو بھی عہد کیا ہے، آزادی کی جنگ لڑنے کا ہم نے جو عہد کیا ہے، اس عہد کے بارے میں صرف 3 باتیں آپ سے کہوں گا۔ جب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں ہمارا دشمن کون ہے۔ جب تک کسی قوم کو، جب تک کسی عوام کو، جب تک کسی ملک میں رہنے والے عوام کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی آزادی کا غاصب کون ہے، انہیں غلام کس نے بنایا ہے، انہیں محکوم کس نے رکھا ہے، وہ اس لیے ہمارا دشمن نمبر 1 ہر وہ قوم ہوگی، ہر وہ ملک ہوگا، ہر وہ ریاست ہوگی جو ہمارے حقی قدرت سے انکار کرتا ہے۔ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے؟ دشمن نمبر 1 ہر وہ قوم، ہر وہ جماعت، ہر وہ انسان، ہر وہ فوج، ہر فوج کا سپاہی، ہر پولیس کا سپاہی ہوگا جو ہمارے حق قدرت اور ہمارے حق آزادی کی نفی کرتا ہے۔ اس کے بعد سنیے، میں قوم کی بات کر رہا ہوں، میں نے تو نعرے نہیں لگانے ہیں، میں نے کوئی بڑی تقریر نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد سن لیجیے، آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں ایک اور عنصر کا بھی ساتھ پڑتا ہے، وہ لوگ ہیں جو ہماری اپنی قوم میں ان لوگوں کے ایجنٹوں کا رول ادا کرتے ہیں جو ہماری آزادی کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کو اس غدار عنصر سے، آپ کو اس گناہ کا ٹولے سے، آپ کو اس جرمی حادثے برداروں سے خبردار رہنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگی لائن کے اس پار بخشی غلام محمد کے روپ میں، میر قاسم کے روپ میں، صادق کے روپ میں آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سردار قیوم جیسے لوگوں کے روپ میں آئے ہیں۔ سن لیجیے، ہماری جنگ ہر روز حکمران ٹولے سے ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، جو ہماری آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ کہیے جو آپ کی قومی آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑا کرے، چاہے وہ اس ملک کا رہنے والا دشمن آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف جنگ لڑنا آپ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس جہاد کے لیے تیار کیجیے اپنے آپ کو، اور اس حکمران ٹولے کو، ان تمام لوگوں کو جو جنگ منی لائن کے اس طرف ہندوستان کے ایجنٹ مقابلہ ادا کر رہے ہیں اور جنگ منی لائن کے صرف پاکستان کی نوکر شاہی کے ایجنٹ مقابلہ ادا کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہر محاذ پر، چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، چاہے وہ الیکشن کا محاذ ہے، چاہے وہ جنگ کا محاذ ہے، اگر وہ پتھر مارتے ہیں ان پر گولی چلائیے،
اگر وہ آپ پر اینٹ مارتے ہیں ان کو سنسار کیجیے، اگر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ٹھوکر مار کر اپنے گھر سے ہٹا دیجیے۔ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ قومی آزادی کی جنگ جو ہوتی ہے، یہ ہر محاذ لڑی جاتی ہے، ہر محاذ لڑی جاتی ہے۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ تاجر ہو، ہر وہ طبقہ جس کے خلاف نوکرشاہی یا اس کے اعلی کار ظلم روا رکھتے ہیں، استحصال روا رکھتے ہیں، ان کے خلاف اپنی صفوں کو منظم کرنا اور ان کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑنا، یہ جہاد ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ مقبول بٹ انڈین سائیڈ آف کشمیر کے لوگوں کی تربیت اس لیے کرتے تھے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ انڈین سائیڈ آف کشمیر کے لوگ اپنی جنگ خود لڑیں اور پاکستان سائیڈ آف کشمیر کے لوگ عوامی نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں لے کر جائیں اور ایک قانونی طریقے سے تبدیلی برپا کریں۔ آپ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے نوجوانوں کو تربیت دے کر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں دراندازی کو غلط سمجھتے تھے۔ 10 جون 1966 آپ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ 8 دسمبر 1968 انڈین عدالت نے آپ کو ملک دشمن قرار دے کر سزائے موت سنا دی، مگر جیل میں آپ نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی اور انہیں کہا کہ ابھی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا، ہم دونوں اطراف کے کشمیریوں کو یہ تک بتانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ غلامی کی مختلف اشکال میں گھرے ہوئے ہیں، لہذا آپ نے فیصلہ کیا اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت جیل توڑ کر فرار ہو گئے۔ آپ نے لائن آف کنٹرول عبور کی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آ گئے۔ ستم ظریفی یہ کہ پاکستان سائیڈ آف کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ کو گرفتار کر کے مظفر آباد میں نظر بند کر دیا، آپ کو مختلف اذیتوں کا نشانہ بنایا۔ چونکہ معروضی حقائق میں وہاں پر جو ریسورسز اویلیبل تھے انہوں نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے استعمال کرنے تھے، یوں بھی لگتا ہے، اور ظاہری بات ہے وہاں پر اس وقت کے زمانے میں جب 65 کی جنگ ہو رہی ہے تو ایک عسکریت بڑی ایک امپورٹنٹ فیکٹر سمجھا جاتا تھا جنگ کا، تو انہوں نے اس کو بھی استعمال کرنا تھا۔ یہ ایک سیاسی ارتقاء کا بنیادی اور اہم پہلو تھا۔ اس کے بعد آپ پار چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ گرفتار ہوتے ہیں، اور وہاں پر گرفتاری سے قبل آپ مختلف علاقوں کے اندر سیاسی طالب علم بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ نے یہاں پر اعلان کیا تھا کہ NLF کا بنیادی کام یہ بھی ہوگا کہ عسکری کے ساتھ ساتھ سیاسی ہوگا۔ وہاں سے جیل توڑ کے واپس جب آپ آتے ہیں پاکستان تو یہاں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے دوبارہ آپ کو۔ یہ جو دونوں ممالک کے درمیان میں یوں لگتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کنفیوژن کا شکار تھی کہ مقبول بٹ چاہتا کیا ہے، ہماری طرف ہے، ان کے خلاف ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے کہیں نہ کہیں چلے میجر امان اللہ خان صاحب کا براہ راست تعلق ایجنسیوں سے نہیں تھا، مگر پاکستانی چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو استعمال کریں، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور مقبول بٹ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ریسورسز بڑے امپورٹنٹ ہیں میری قوم کی آزادی کے لیے۔ مگر یہاں واپس جب آتے ہیں تو گرفتار کر لیے جاتے ہیں، دوبارہ یہاں پر آزاد ہوتے ہیں۔ کیا جب یہاں سے گرفتاری اور آزادی کے درمیان میں کوئی نیگوشیٹ ہو رہا تھا، اس پوری سچویشن کے اندر کیا ہمارے پاس کہانی موجود ہے کہ گرفتاری کے بعد ان کو آزاد کیوں کیا گیا، کن کن شرائط پر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد تحریک جب انہوں نے دوبارہ چلانا شروع کی یہاں سے، تو کیا اس کے بعد وہ کنفیوژن والی جو سچویشن تھی کشمیری قوم کی جس کے اندر ارتقاء ہو رہا تھا، اس ارتقاء سے باہر نکل آئے تھے؟ اب انہوں نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا، جو آپ کو یوں لگتا ہے کہ ارتقاء کے بعد مکمل طور پر سامنے آ کے اس بات کا اظہار کر دینا کہ نہیں اب پاکستان کو بھی ایز اے فریق کے طور پہ میں ٹریٹ کروں گا، کیا آپ کو اس گرفتاری کے بعد نظر آتا ہے یا اس سے پہلے بھی نظر آتا ہے؟ اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں نا، جو نیشنل لبریشن فرنٹ کا انہوں نے جو بنیادی دیا تھا ویژن، وہ یہی تھا کہ جو خود مختار قوموں کا دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہے، اور یہ آزادی ہمارے وطن کی آزادی ہے، ہم نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں ملنا ہے جاتا۔ لیکن اس طرح سے کلیئر جو ہے نا انہوں نے کوئی ٹارگٹ نہیں کیا تھا کہ ہماری جو آزادی جو ہے، ہماری آزادی کے فار ایگزامپل دشمن کون سے ہیں، یہ انہوں نے بعد میں جا کر کیا 70s میں، جو ان کے ایکسپیرینسز ہوئے اس دوران یہاں، اور اس میں وہ بھی شامل ہے جب وہ آئے تھے تو بلیک فورٹ میں ان کو رکھا گیا مظفر آباد میں، اور جو کچھ ہوا، اور پھر یہ سارا جو سلسلہ ہے۔ تو
اس کے بعد وہ گریجولی اس میں وہ اپ فرنٹ ہوتے گئے، لیکن سٹل ان کا جو ان کو کلوزلی دیکھیں تو ان کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ آپ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، مکمل خود مختاری استعمال کرتے ہیں، حق کی خود ارادیت استعمال کرتے ہیں، پاکستان کو بلا بڑا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، ہندوستان کو بڑا بلا کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ آپ ان کی وکیبلری میں دیکھیں نا، یہ چیزیں اس میں امپورٹنٹ نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہی وہ موقع تھا شاید جب مقبول بٹ پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ کشمیر کے اوپر قابض دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا ایک ہی جیسا رویہ رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد آپ کو بالآخر رہا کر دیا گیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یا پاکستان سائیڈ آف کشمیر پہنچتے ہی آپ نے دوبارہ عملی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کر لیا، کیونکہ آپ کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی عمل کے ذریعے دستوری مقننہ کا حصہ بن کے تبدیلی لانی ہوگی۔ آپ نے 3 نشستوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، جس میں راولپنڈی، مری ویلی اور پشاور ویلی شامل ہیں۔ ان الیکشن کے دوران آپ کو مختلف طریقوں سے یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ آپ الیکشن میں حصہ مت لیجئے، آپ ہار جائیں گے، مگر مقبول بٹ کا یہ ماننا تھا کہ میں عوام کا منتخب نمائندہ بن کر عوام کے دیے ہوئے ووٹوں کو اپنے اختیار کے طور پہ استعمال کروں گا۔ یہ میری پوری تحریک کو، میری جدوجہد کو ایک لیجٹمیسی دے گا۔ خان حمید خان نے آپ کے خلاف یہ عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا کہ مقبول بٹ کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا جائے، کیونکہ مقبول بٹ ان کے نزدیک ملک دشمن تھے، یعنی کہ انڈیا میں آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی کیونکہ انڈیا والوں کو لگتا تھا کہ آپ ملک دشمن ہیں۔ پاکستان سائیڈ آف کشمیر میں آپ کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے ملک دشمن ہیں۔ آپ دونوں ممالک کو یہ بات باور کروانا چاہ رہے تھے کہ کشمیری قوم کو ایک الگ ملک چاہیے، وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرے کہ وہ کیسے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے عدالت میں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا اور یہ کہا کہ میں حریت پسند ہوں، میں اپنی قوم کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور ان کا نمائندہ بن کے، ان کی آواز بن کے مقننہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے مسترد مت کیجئے، میری عوام نے اگر مجھے مسترد کر دیا تو پھر بھی مجھے یہ خوشی ہوگی کہ میں نے سیاسی میدان میں بھی کشمیری قوم کے لیے جنگ لڑی تھی۔ 60 اور 70 کی دہائی کے درمیان مقبول بٹ مختلف سیاسی کشمکش اور نظریاتی ارتقاء، اپنے نظریاتی فکر کی تلاش اور اپنی قوم کے نظریاتی فکر کی تلاش میں مصروف عمل نظر آتے۔ آپ نے عسکری سطح پر جنگ بند نہیں کی تھی۔ 30 جنوری 1971 انڈین طیارہ گنگا ہائی جیک ہو جاتا ہے، اور اب جب وہ گنگا ہوا تو پھر وہ ایک اور بڑے ہو گئے، پھر جب الزام لگے کہ جی دشمن کے ایجنٹ ہیں، اور پھر جب کیس چلا اور مطلب اتنے گواہ 2000 یا کتنے گواہ پیش ہوئے کہ 2 سال پتہ نہیں کتنا کیس چلتا رہا، تو وہ پھر جو ہوتی ہے نا نیشنل لبریشن یا آزادی کی طریقوں میں جو شخصیت کوئی ہوتی ہے جو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ بن گئے۔ اس کے الزام میں مقبول بٹ صاحب کو بعد میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور لاہور کے شاہی قلعے میں نظر بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کو سمجھ میں آیا کہ جن کے اوپر ہم بھروسہ کر رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی ان کا بھی رول ویسا ہی ہے۔ یہ آیا 1968 میں جب وہ جیل سے فرار ہو کے پہنچے اپنی دھرتی میں ہی آزاد کشمیر میں، اور ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو قلعے میں بند کیا گیا، بلیک فورٹ میں ان کو تفتیش لائی، تو وہ پریشانی دیکھیں کوئی لوگ یار سری نگر میں بھی میرے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے، یہاں بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، تو اس میں اور تقویت 70 میں آئی جب ان کے اوپر تشدد ہوا، جب پاکستان نے صرف اپنے ہی کسی کیس کو، یعنی ان کا ایکچولی وہ کیا تھا، آج بھی اس قسم کی پریکٹس چلتی ہے پاکستان کے اندر، کہ انہوں نے اس وقت چونکہ جہاز کے مسئلے سے جو پریشانی پیدا ہوئی تھی پاکستان کو، تو اس میں انہوں نے جنیوا میں انڈیا کے خلاف ایاٹا میں کیس کیا ہوا تھا، اور آپ کو یہ میں معلومات بھی دے رہا ہوں کہ اس میں مثلا پی آئی اے کا ایک وکیل تھے، وہ بھی کشمیری نژاد تھے، میں ان کو جانتا ہوں، ہمارے فیملی ریلیشن تھے، درابو صاحب،
تو یہ ان کی بھی صرف اس کیس کو جیتنے کے لیے ان سے بیان چاہیے تھے، اقبالی بیان چاہیے تھے کہ بھائی ہم انڈین ایجنٹ ہیں. ان کو مارا پیٹا کیا کچھ ظلم ہے، میں اس سے صرف یہ کہ بھائی تم مانو کہ ہم لوگ انڈین ایجنٹ ہیں. اس تشدد کے بعد مقبول بٹ پر یہ بات مکمل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان اس جنگ میں ایک فریق ہے اور وہ کشمیریوں کو جیتنا نہیں چاہتا، ان پہ قبضہ چاہتا. تو یہ جو پس منظر ہے سارے کے اندر جموں کشمیر کا معاملہ ایک لہروں کے ساتھ ابھر کے سامنے آیا کہ کبھی اونچی اس کی اڑان ہو گئی جب انہوں نے ہائی جیکنگ کی تو ایک ساری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، شور مچ گیا اور بڑی پاکستان کے اندر لوگوں نے بہت اس کو واہ واہ کیا. جب حکومت نے پلٹا کھایا اور اس کی مخالفت شروع ہوئی اور ان کے خلاف کمیشن بنا اور یہ ہوا تو پھر اس کا پھر بھی وہ خبروں میں رہا، لیکن وہ پھر ایک مخالف کی صورت میں حکومت نے کردار ادا کیا. تو یہ ان اینی ایونٹ اس واقعے نے ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ اس کو بلند کیا. یہ بات کہ ہائی جیکنگ کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ پوائنٹ آف ویو کا سوال ہے. جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں وہ اپنے اسٹرگل کرنے کے ہتھیار اور اوزار اور طور طریقے اور سوچنے کے انداز اپنے بناتے ہیں، اور اس لیے یہ کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو سکتی کہ میں اگر بتا تو میں کیسے اسٹرگل کرتا. ممکن ہے میں کہتا کہ جموں اور کشمیر کی آزادی کی اسٹرگل جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے، وہ پولیٹیکل بنیادوں پر آپ کو جاری رکھنی چاہیے تھی. یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ ایک قانون کی زد میں آتا ہے، اور ہائی جیکنگ کرنا، جہاز اڑانا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں نہ کرتا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ میں نہ کرتا وہی درست بات ہے. اس لیے کہ جو آدمی اسٹرگل کے اندر ہے وہ اپنی اسٹرگل کی ڈائمینشن، اس کا طور طریقہ، اس کا ٹیکٹکس، وہ ساری چیزیں اسٹریٹجی خود ڈٹرمن کرتا ہے. اور وہ مقبول بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اہل تھا کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کی. رہائی کے بعد آپ نے لائن آف کنٹرول عبور کر کے انڈین سائیڈ آف کشمیر پہنچ گئے، جہاں انڈین حکومت آپ کا انتظار کر رہی تھی. 1976 آپ کو گرفتار کر لیا گیا. آپ کے خلاف مقدمہ تو چلتا رہا اور آپ نے اپنی طرف سے کشمیری قوم کا موقف انڈین افواج کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور عدالتوں کے سامنے رکھا. مگر اتنے میں 3 فروری 1984 یو کے میں انڈین ڈپلومیٹ کو کڈنیپ کر دیا گیا اور اس کے بعد قتل کر دیا گیا. اس کا الزام مقبول بٹ کے گوریلا ساتھیوں پر لگتا ہے. دنیا بھر کے سربراہ مملکتوں کی درخواستوں کے باوجود انڈین حکومت عجلت میں 11 فروری 1984 کشمیری قوم کے مسیحا مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی جاتی ہے. دنیا کی بہت سی محکوم قوموں کے نجات دہندہ کو یہی شہادت ملتی ہے، مگر مقبول بٹ ان تمام پر ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، جن کو شہید کیے جانے کے بعد ان کی قبر جیل کے اندر ہی بنائی گئی. ان کا جسد خاکی آج بھی تہاڑ جیل کے اندر ہی مدفون ہے. مقبول بٹ دنیا کا وہ پہلا حریت پسند ہے جسے مرنے کے بعد بھی قید نصیب ہے. مقبول بٹ کی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی اور وہ کشمیری قوم کے مسائل، ان کا حق خود ارادیت اور کشمیری قوم کی خود مختاری. آپ کے ساتھیوں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانی کی عظیم داستان رقم کی. عبد خالق انصاری، سردار رشید اسرت، امان اللہ خان، یاسین ملک، کمانڈر عبدالحمید شیخ اور اشفاق مجید وانی، جنہوں نے مقبول بٹ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیری قوم کو اپنے خون کا نذرانہ دیا، اور ہزاروں نوجوان جن کے سینوں میں مقبول بٹ دھڑکتا ہے. یاسین ملک مقبول بٹ کا ہی ایک سپاہی ہے جو آج بھی کشمیری عوام کے حقوق کی جنگ میں کشمیری قوم کا حوصلہ اور ہمت بن کر کھڑا ہے. ہم ہندوستان، پاکستان اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج تک کشمیر دونوں کو ضروری حق دیا جائے. آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا آزاد یا خودمختار رہنا چاہتے ہیں. اگر بندرگاہ اس کی گئی کشمیری لوگوں کی منشا کے خلاف تو یہ بندرگاہ کشمیری کے لیے ناقابل قبول ہے.
اس مذاکرات کو ہی ہم رد کرتے ہیں اور اس وقت آر پار مقبول بٹ کی تصویر، ان کا نام استعمال کرنے والی آزاد کشمیر یعنی پاکستان سائیڈ آف کشمیر اور انڈین سائیڈ آف کشمیر میں کل 27 کے قریب جماعتیں ہیں اور گروپس ہیں، جن سب کا یہ ماننا ہے کہ کشمیری قوم کو آزاد اور خود مختار کیا جائے، مگر ان کے اپنے اپنے لیڈران ہیں، اپنے اپنے منصوبے ہیں اور اپنی اپنی پارٹیاں ہیں، جہاں پر وہ ہر 11 فروری کو اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ہالز میں، اپنی اپنی دکان پہ اپنے اپنے پرچم لہرا کے مقبول بٹ کی الگ الگ برسیاں مناتے ہیں۔ کیا یہ منقسم قیادت کشمیری قوم کو کسی ایک سمت پر لے کر بھی جا سکتی ہے؟ 27 کے قریب قوم پرست پولیٹیکل پارٹیز، اس کے علاوہ سوشلزم کی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز، علاقے پاکستان اور علاقے انڈیا کی درجنوں پولیٹیکل پارٹیز، کیا کشمیری قوم کے مفادات کے لیے کوئی ایک فیصلہ کر بھی سکتے ہیں؟ پاکستان مسئلہ کشمیر کا فریق بھی ہے، وکیل بھی ہے، کیا یہ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے ممکن بھی ہے؟ انڈیا کشمیر کو اپنا اٹوٹنگ سمجھتا ہے، مگر کشمیریوں کو اپنا اٹوٹنگ نہیں سمجھتا۔ انڈین سائیڈ آف کشمیر میں اپنا حق مانگتے ہوئے 1 لاکھ کشمیریوں کی اموات اس بات کی دلیل ہیں کہ انڈیا کو کشمیری نہیں چاہیے، انہیں کشمیر چاہیے۔ پاکستان سائیڈ آف کشمیر میں مسائل میں گھرے ہوئے کشمیری، حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے کشمیری، مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے کشمیری، سیاسی پناہیں لیتے ہوئے کشمیری، بھوک اور پیاس کا شکار کشمیری، اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کو کشمیر چاہیے، کشمیری نہیں چاہیے۔ خطے کی صورتحال اور عالمی طاقتوں کے مفادات، چین کے مفادات، امریکہ کے مفادات، روس کے مفادات، ان مفادات کے زیر تسلط پاکستان کے مفادات، انڈیا کے مفادات اور ان کے مفادات میں جکڑی ہوئی کشمیری قوم کیا آزادی کا سورج دیکھ پائے گی؟ یہ وطن ہمارا ہے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کے وسائل پر حق ہمارا ہے۔ وطن نہیں، جب آپ یہ کہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے تو اس سے ان لوگوں کے ایوان مرد اٹھنے چاہیے جن لوگوں کے دماغوں میں، جن کے ذہنوں میں ہماری قوم کو یا ہمارے وطن کو غلام بنانے کے خدشات ہیں، غلام بنانے کے گمان ہیں، ان کے ایوان، ان کے کف مرد اٹھنے چاہیے۔ اتنی زور سے، اتنی والیت سے، اتنے لگاؤ ہمارا لگائیے۔ یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، اگر یہ وطن ہمارا ہے تو بتائیے اس پر حکومت کسے کرنی چاہیے؟ پھر میں کہوں گا اس پر حکومت آپ جواب دیجیے، ہم کریں گے۔ اس پر حکومت، اس پر حکومت، اس پر حکومت، بھائی اگر آپ حکومت کریں گے اس پر کی حفاظت کون کرے گا؟ کس چین سے کروائیں گے؟ پاکستان سے کروائیں گے؟ ہندوستان سے کروائیں گے؟